तलक इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। और इस तरीके से ये जो मस्जिद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम और उसकी तौफीक से ऐसे तैयार की गई कि खजूरों के पत्तों और उसकी शाखों और मिट्टी के पत्थरों से क्या है पूरी मस्जिद तामीर की गई, जिसमें अल्लाह के पैगंबर ने नमाज पढ़ी। और घर भी जो तामीर किए गए थे वो ऐसे ही थे, बल्कि घरों को तो वैसे बाकी रखा गया था ताकि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के घरों को देखकर इबरत हासिल करें। लेकिन वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान का जब जमाना आया तो उसने क्या किया कि पूरा तोड़ फोड़ करके मस्जिद में शामिल कर लिया। ना बहुत सारे लोगों की राय यही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आपकी बीवियों के मकानात और घरों को वैसे ही बाकी रखा जाए ताकि आने वाले लोग ये सोच सके समझ सके कि इमाम कायनात किस तरीके से जिंदगी गुजर बसर किया करते थे। पिछले दिनों में हम और आपने ये समाप्त किया और सुना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन कुबा से निकले। रास्ते में बनी सालिम बिन औफ के इलाके में जुमे का वक्त हो गया तो आपने वहां जुमे की नमाज पढ़ी और पढ़ाई और तकरीबन 100 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जुमे की नमाज पढ़ाई है। ये सही बात यही है, जैसा इमाम अहमद वगैरह की राय है कि जुमे की नमाज मक्का ही में फर्ज हो चुकी थी, लेकिन वहां जुमे की नमाज पढ़ना मुमकिन और पॉसिबल न रहा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां जुमे की नमाज न पढ़ा सके। पहली मर्तबा बनी सालिम बिन औफ के इलाके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की नमाज पढ़ाई। अलबत्ता सही बात यह है कि आपके आने से पहले मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमे की नमाज सहाबा को पढ़ाते थे। वहां से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम निकले और गर्म जोशी से आप वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। दुनिया में किसी भी शख्सियत का, किसी भी आदमी का इस तरीके से वालहाना इस्तकबाल नहीं किया गया, आज तक न कभी किया जा सकता है जो वालहाना इस्तकबाल अहले मदीना ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था। आम लफ्जों में कहे तो उन्होंने अपने जिस्म के साथ साथ अपने कलेजे को नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में क्या है बिछा दिया था। हर आदमी अपने लिए सबसे बड़ी नेमत ये समझता था कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से उनके घर की जीनत हो जाए। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामले में 2 बातें इरशाद फरमाई। एक तो ये कि आप अपने दादा के ननिहाल में ठहरना चाहते थे ताकि उन्हें इज्जत मकाम और मर्तबा अता फरमाए। मजीद ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऊँटनी अल्लाह के हुक्म की ताबे है, जहां वो बैठेगी मैं वहां क़याम कर लूंगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तमाम इलाकों से गुजरते हुए बनु नज्जार के इलाके में पहुंचे और जहां आज मस्जिद नबवी तामीर है वहीं पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी बैठ गई। आपने पूछा कि यहाँ से सबसे करीब घर किसका है? अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के पैगंबर यहाँ से सबसे करीब घर मेरा है, आप मेरे घर तशरीफ ले जाएं, ये घर है, ये दरवाजा है। आपने कहा जाओ मेरे कैलूले का इंतजाम करके आओ। फिर वो आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गए और चंद महीनों तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वहां क़याम रहा। पहले आप वसल्लम ने नीचे के पोर्शन को, ग्राउंड फ्लोर को पसंद फरमाया था ताकि आने जाने वाले लोगों से मुलाकात करने में आसानी रहे। लेकिन जब अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का एहसास हुआ कि ये तो अजीम दर्जे की गुस्ताखी होगी कि हम और हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर चले, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट और दरखास्त की कि अल्लाह के नबी आप फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जाइए, हमें ये पसंद नहीं कि हम आपके ऊपर रहे। और चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि नीचे की जगह मेरे लिए ज्यादा मुनासिब है। लेकिन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिक्वेस्ट पर आप ऊपर मुंतकिल हो गए। कितने दिनों तक क़याम रहा? पिछले हफ्ते में मैंने जिक्र किया था कि 7 महीनों तक क़याम रहा, क्योंकि यही बात इमाम इब्न साद ने और अक्सर लोगों ने जिक्र फरमाई है। लेकिन बाद में मुझे हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह का कौल मिला जो उन्होंने
تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 1 مہینہ ٹھہرے رہے، جبکہ ابن سعد وغیرہ کی روایت میں کیا ہے 7 مہینہ آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام آپ نے کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو بات ہے کہ 1 مہینے کا قیام رہا، یہ بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسجدوں کو بنانا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی 2 بیویوں کے لیے فوری طور پہ گھر تیار کرنا، ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ 7 مہینوں تک کا جو قیام کی بات ذکر کی جا رہی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اس سے زیادہ درست اور صحیح بات کا معلوم ہو رہی ہے 1 مہینے والی بات۔ اللہ عالم بالصواب، کیونکہ مسجد بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، مسجد بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، پورا اہل مدینہ مل کر کے مسجد کیا ہے تعمیر کر رہا تھا، بنا رہا تھا۔ جہاں تک معاملہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بنو نجار کے ہاں قیام کیا، مدینے کے اندر انصار کا جو قبیلہ تھا یہ بڑا مشہور اور معروف، پورے انصار کے قبیلے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی ہے۔ انصار میں خزرج، اوس اور خزرج دونوں شامل ہے، لیکن ان تمام قبیلوں میں بنو نجار جو تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا ننھال تھا۔ کن کا ننھال تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننھال تھا۔ یہ مدینے کے تمام قبیلوں میں سب سے بہتر قبیلہ، خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بخاری اور مسلم میں خیر دور الانصار بنو نجار، سب سے بہترین قبیلہ انصاریوں میں بنو نجار کا ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا ہے، پھر بنو الحارث بن حضرت کا ہے، پھر بنو ساعدہ کا ہے، لیکن انصار کے تمام قبیلے خیر و برکت سے کیا ہے بھرے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے انصار کو، جتنے بھی مدینے کے رہنے والے اوس اور خزرج تھے، ان تمام لوگوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب تعریف بیان کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ حب الانصاری آیت الایمان، انصاریوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور پہچان ہے۔ انصاریوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور پہچان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ آیَةُ النِّفَاقِ، اور ان سے نفرت اور بغض کرنا یہ کیا ہے نفاق کی نشانی اور پہچان ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصاریوں سے محبت صرف ایمان والے کرتے ہیں۔ ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے نفرت صرف منافق کرتے ہیں۔ فمن احبهم احبه اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قبیلے والوں کی عمومی طور پہ، اور بنو نجار جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا بالخصوص تعریف بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر قیام ہو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے نماز تو پہلے ہی سے فرض ہو چکی تھی، اور مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجدیں کہاں تھی؟ وہ قباء میں تھی، اور قباء یہاں سے دوری اور فاصلے پر تھا۔ تو یہاں پر کس طریقے سے کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر تھے، تو جہاں نماز کا وقت ہوتا وہاں آپ نماز پڑھ لیتے۔ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الْغَنَمِ، یہاں تک کہ جہاں بکریاں وغیرہ باندھی جاتی ہیں وہاں پر بھی آپ کیا ہے نماز پڑھ لیتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنانے کا آرڈر اور حکم دیا۔ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَئٍ بَنِي النَّجَّارِ، بنو نجار چونکہ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں آپ کی اونٹنی رکی تھی وہیں پر آپ کو مسجد بنانی تھی، اور وہ ایریا کن کا تھا؟ بنو نجار کا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے رؤساء اور بڑے لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس آؤ۔ وہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بستان کو، اس باغیچے کو
مجھ سے فروخت کر دو، بیچ دو، میں یہاں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ تو ان تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر لا نطلب ثمنه الا اللہ، ہم اس کی قیمت نہیں چاہتے، ہم اس کی قیمت اللہ سے چاہتے ہیں، ہم آپ کو یوں ہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بعض روایت بخاری کی ہے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ زمین جو تھی یہ سہیل اور سہل کی تھی، جو دو یتیم بچے تھے اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسٹڈی میں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں، میں یہاں پر اللہ کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں اور اس کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ان بچوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے یہ بیچ نہیں سکتے ہیں، ہم آپ کو گفٹ اور ہدیہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خریدا، یہی درست اور صحیح بات ہے، واللہ اعلم۔ دونوں روایت بخاری میں۔ وہ جو جگہ تھی جہاں مسجد بنانے کی بات چل رہی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں مسجد تعمیر کی جانی تھی، کہتے کانت فی قبور المشرکین، اس جگہ پر مشرکوں کی قبریں تھیں، وکانت فی خرب، اور زمین بھی ہموار نہیں تھی، برابر نہیں تھی، اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ وہاں گندگی وغیرہ پھینکی جاتی تھی، وکان فیہ نخل، اور اس میں کھجوروں کا درخت۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ مشرکین کی قبروں کو یہاں سے نکال لیا جائے، ان کے جسموں کو یہاں سے ہٹا لیا جائے اور دوسری جگہ جا کر کے دفن کر دیا جائے، اور جو زمین برابر نہیں اسے برابر کر لیا جائے، اور اسی طریقے سے وہ بھی نخلی فقطع، اور جو کھجوروں کا درخت تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کاٹنے کا حکم دیا۔ فصفوا النخل قبلۃ المسجد، انہوں نے کاٹنے کے بعد اس کو قبلے کی طرف رکھ دیا، مسجد کا جو قبلہ بنا تھا اس طرف رکھ دیا صحابہ نے، اور اس کے دونوں طرف کیا ہے، وہ پتھروں کو اکٹھا اور جمع کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ ابھی بات آگے آ رہی ہے۔ اب معاملہ کیا رہا، جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، سارے کے سارے لوگ شریک رہے مسجد بنانے میں، اور سب لوگ اینٹ کو، پتھر وغیرہ کو، جو اینٹیں مٹی کی اینٹیں تھی اس کو اکٹھا کرتے تھے، لے جا کر کے جمع کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے، اور یہ پڑھ رہے تھے اللہ کے پیغمبر یہ شعر، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اللہ کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی اور خیر کہاں ہے، آخرت کا خیر ہے، تو انصار اور مہاجروں کی مدد فرما۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، مہاجر اور انصاریوں کی مدد فرما۔ اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہا جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، تو یہی شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر کیسے کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو شعر نہیں سکھلایا، تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں، جیسا کہ ابن بطال وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن اور ارادتن نہیں یہ شعر کہا، بلکہ آپ کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ شعر گوئی کرتے تھے، شعر بناتے تھے، بلکہ یہ کیا ہے، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا۔ اور اسی طریقے سے مصدر حاکم کی روایت میں یہ ہے، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ لما بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، جب اللہ کے پیغمبر نے مسجد بنائی، جاء ابو بکر رضی اللہ عنہ بحجر فوضعه، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر لے کر آئے تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو بنیاد میں رکھ دیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر لے کر آئے، آپ نے وہاں رکھ دیا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر لے کر آئے اور آپ نے وہاں رکھ دیا، اور کہا ہؤلاء ولاۃ الامر بعدی، یہ میرے بعد کیا ہے، ولی امر ہے، یہی حکمراں اور خلیفہ ہے میرے بعد۔ اس روایت کو امام حاکم نے ذکر کیا اور کہا یہ صحیح ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے اور کہا کہ روایت کا ہے
صحیح ہے، یہ روایت کا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اکرمہ جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے اور اپنے لخت جگر علی بن عباس سے کہا، علی بن عبداللہ بن عباس سے کہا، عبداللہ بن عباس نے مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے کہا کہ تم لوگ ابو سعید الخدری کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو۔ ان سے کیا ہے؟ حدیث سنو۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑے امام اور عالم، لیکن آدمی جب اپنی اولاد کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو کہتا ہے تمہارے پاس وقت ہے، جاؤ فلاں عالم کے ساتھ بیٹھو، ان سے سیکھو۔ یہ طریقہ تھا۔ دیکھیں اتنے بڑے عالم اپنے صاحبزادے کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ ابو سعید الخدری کے پاس بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ ان سے عمر میں بڑے تھے اور ذیل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ابو سعید الخدری کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں آئے تو دیکھے کہ وہ اپنے باغیچے میں ہیں اور اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے چادر وغیرہ ٹھیک کر کے بیٹھ گئے اور احادیث سنانے لگے، یہاں تک کہ مسجد بنانے کا ذکر آیا۔ مسجد بنانے کا ذکر آیا، مسجد نبی بھی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ تو کہنے لگے کنا نحمل لبنۃ لبنہ وعمار لبنتین لبنتین، ہم ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لے کر جاتے تھے ہم سارے صحابہ، لیکن عمار دو دو پتھر اٹھاتے تھے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے جب انہیں یہ دیکھا کہ سارے صحابہ ایک ایک پتھر لا رہے ہیں اور عمار ابن یاسر دو دو پتھر لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فینفض التراب عنہ، آپ ان کے جسم سے دھول کو صاف کرنے لگے۔ اور یہ جذبے کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویحا عمار، عمار افسوس بھی یہ ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ اور جماعت کے لوگ تمہیں کیا ہے؟ قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی بخاری کی روایت ہے۔ یہ دعوہم الی الجنہ، وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے یعنی عمار، اور وہ لوگ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ بعض روایت میں ابن حبان وغیرہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے یہ کہا الا تحمل ما يحمل اصحابك، تم اتنا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو جو تمہارے ساتھی لوگ اٹھا رہے ہیں، زیادہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا انی اريد الاجر من اللہ، عمار رضی اللہ عنہ کا اللہ کے پیغمبر میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ اور مسند احمد کے اندر، اسی طریقے سے ابن شیبہ کے اندر، ابو یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ابن سمیہ تمہارے لیے 2 اجر ہے، اور آخری پانی جو تمہارا ہوگا، آخری پینا جو تمہارا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دودھ ہوگا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کے دن کہا ائتونی بشربۃ لبن، میرے پاس دودھ لے کر آؤ، دودھ کا پیالہ لے کر آؤ۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا آخر شربت تشربها من الدنیا شربت لبن، کہ آخری چیز جو تم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پیو گے وہ دودھ ہوگا، تو تم لوگ میرے پاس دودھ کا پیالہ لے کر آؤ۔ فأتی بشربۃ لبن، ان کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربها، اور انہوں نے اسے پی لیا۔ ثم تقدم، پھر آگے بڑھے، فقتل، اور قتل کر دیے گئے، اور کیا ہے؟ قتل کر دیے گئے۔ یہاں جو تقتلہ الفئۃ الباغیہ جو کہا گیا ہے کہ باغی جماعت انہیں قتل کرے گی، تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، ایک موقع مل گیا۔ کہتے ہیں 2 ہی جماعت تھی، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ہمارے ابن یاسر موجود ہی تھے، اس لیے قتل کرنے والی جو جماعت وہ کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات ان سے مخفی اور پوشیدہ رہ گئی، یہ بات ان سے مخفی اور پوشیدہ رہے گی کہ دونوں جماعتوں میں ایک جماعت تھی جس کو خوارج کہتے تھے، دونوں جماعتوں میں ایک جماعت تھی جس کو خوارج کہتے تھے، اس کا ذکر آپ بھول گئے کبھی، اور چونکہ وہی 2 کی گنتی آپ لوگوں کو پڑھاتے آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں بھی کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا ہو، اس لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے بہت افسوس کیا انہوں نے
کہا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمار قتل کر دیے گئے. تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، ہم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے. تو ان کو قتل کرنے والے جو لوگ تھے وہ ایک تیسرا گروہ جو دونوں گروہ میں شامل تھا جس کو خوارج کہتے تھے. تو ورنہ آپ یہ دیکھیں اس پورے جنگ میں، پورے جنگ صفین میں جس کو بہت بڑے پیمانے پر پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ اذا کر امام ابن تیمیہ نے ذکر کیا تو 30 سے زیادہ صحابہ کی تعداد نہیں دونوں طرف ملا. اکثر صحابہ وہ تھے جو اس سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے. تیسرا گروہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے، نہ یہاں پر تیسرے گروہ کا ذکر ہوتا ہے نہ وہاں پہ تیسرے گروہ کا ذکر ہوتا ہے. قتل کرنے والی جماعت خوارج کی تھی، اس کا ذکر نہیں. اور اسی طریقے سے ایک سیف جماعت تھی صحابہ کی جو نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. بلکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار سے کہا تھا کہ تم کو باغی گروہ قتل کر دیتا، تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں فکان یقول اعوذ باللہ من الفتن. عمار بن یاسر برابر یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس لیے اس سلسلے میں جو اہل سنہ والجماعہ کا یا سلف کا جو موقف ہے وہ ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ صحابہ کی مشاجرات میں، ان کے اختلافات میں، ان کی بعض انسان ہونے کے حیثیت سے جو خطا اور غلطیاں ہوئی ان تمام چیزوں میں ہم اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ہماری تلواریں محفوظ ہو گئی تو اپنی زبانوں سے کیوں اپنے ایمان اور عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ دیکھیں کہ اتنے فضائل ان کے، اتنے فضائل ان فضیلتوں کے سامنے اگر کچھ خطا اور غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بدر وغیرہ کے متعلق کیا کہا. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے سیکرٹ اور راز فاش ہو گئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے موقع دیجیے میں اس منافق کا سر گردن سے الگ کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، تمہیں معلوم نہیں بدری صحابی. اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے متعلق کیا کہا یا منو معاشے تم فقط غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. جو جب رضی اللہ عنہ مرضوان تمام صحابہ کے متعلق ہو گیا ہے تو ہم اور آپ کو اپنی زبان وغیرہ کو ایسے معاملات میں الجھا فساد کر کے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلا شک و شبہ صحابہ انسان تھے اور کچھ ناچاکیاں نہ اتفاقیاں ان سے بھی کیا ہے سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر آپ بیٹھے ججمنٹ کرنے کے لیے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. بہتر انسان ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لے گا جس نے صحابہ کے مشاجرات میں خاموشی اختیار کی، اپنی زبان کو لگا دے دیا، کیونکہ ایسے لوگوں کے متعلق وہ گفتگو کرنے جا رہا ہے جس کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین اور صحبت کے لیے. اس صحابی ہو جانا کوئی چھوٹا موٹا رتبہ تھوڑی، آپ لاکھ نے کیا کر لیں صحابی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے مل گیا مل گیا. کتنی بھی آپ کوشش کر لیں آپ صحابی نہیں ہو سکتے، نہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں. سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید میں تھوڑا معاملہ ٹنفن کا ہوا تو آپ جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن وقاص کو تھوڑا برا بھلا کہہ دیا. سب کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، عربی زبان میں ماں بہن کرنا نہیں ہے. کوئی بھی بری چیز جو کہی جائے اس کو عربی زبان میں سب کہتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ کیا ہے اپنے دلوں کی بڑاس کو نکالنے کے لیے کیا ہے جو جہاں جہاں عربی میں سب کا لفظ آیا وہاں سمجھتے ہیں گالی گلوچ دینا، اس کو برا بھلا کہنا کہتے ہیں. کوئی آدمی کسی کے بارے میں نازیبہ بات کہے اس کو بھی سب کہنا، اس کو بھی اس کے لیے عربی زبان میں سب. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن وقاص کے متعلق کچھ نازیبہ کلمات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، آپ نے کیا کہا لا تسبوا اصحابی. حالانکہ وہ بھی صحابہ یہ بھی صحابی، لیکن چونکہ جو متقدمین صحابہ ہیں جنہوں بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کا مقام و مرتبہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو برا بھلا مت کو. خالد بن ولید سے کہا اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو یہ ان کے مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اندازہ لگائیے بعد میں آنے والے لوگ
اگر یہ جرأت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، تو کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اور جو آدمی صحابہ پہ جس کا ایمان درست اور صحیح نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کا ایمان درست اور صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپ جتنا بھی چاہیں ان کے متعلق کہیں، لیکن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ فرقوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک ہی طبقہ، ایک ہی فرقہ، ایک ہی سرکل جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا ہے کون؟ تو آپ نے کیا کہا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ، بس رک گیا کہ جس پر آج میں ہوں رک گیا۔ نہیں، آپ نے ایک معیار دیا، کما انا علیہ اليوم واصحابی، ڈرنا چاہیے انسان کو جس پر میں اور میرے صحابہ معیار ہیں، اس لیے اس کو کیا ہے سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بغض اور عداوت اگر مان لیتے تھوڑی دیر کی، جتنی بھی روایات، ایک ہی سوال ہے میرا لوگوں سے کہ جتنی بھی روایات آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کو گالی گلوچ دینے میں، ان کو باغی کہنے میں، جو کچھ کہنے میں آپ پیش کرتے ہیں، یہ روایات تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو سنائی نہیں ہوں گی۔ جتنی بھی احادیث آپ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کس نے بیان کی ہے؟ وہ کس نے بیان کی؟ بھائی صحابہ نے بیان کی ہے نا۔ تو اس حدیث کا مطلب آپ زیادہ سمجھتے ہو یا وہ زیادہ سمجھتے تھے؟ آپ امیر معاویہ کو باغی کہتے ہیں اس روایت کی بنیاد پہ؟ کسی بھی صحابی نے، جس صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس نے باغی کہا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر افسوس کا اظہار کیا کہ عمار قتل ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمار قتل ہو گئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں معلوم تھی۔ کہا کہ تو کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی کہا ان کو؟ یہ جتنے بھی صحابہ نے روایات بیان فرمائی، یا اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی ہے، کسی بھی صحابی نے اس کو یہ سمجھا؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جاننے کے باوجود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو آسان لفظوں میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ احادیث کو بھی ویسے ہی سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا۔ دین پر مکمل طور تدبیر کرنے کسی نے دیا ہے تو صحابہ نے کیا ہے۔ تو جتنی باتیں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی وہ صحابہ کی تھرو ان تک پہنچی۔ تو ان روایات کی بنیاد پر جو آپ کا ایک موقف ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتا ہوں یا ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، کیا صحابہ میں یہ معاملہ، یہ مزاج تھا؟ پتہ نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر مسجد کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اب اس کی صفت دیکھ لیتے ہیں تیزی کے ساتھ انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کا نقشہ کھینچتے کہ مسجد تھی کیسی، کہتے ہیں ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ کیا ہے؟ مٹی کے اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ وسقف والجریب، اور جو اس کا لنٹر تھا، چھت تھی، جو وہ کس چیز کا تھا؟ کھجور کی جو ڈالیاں نہیں ہوتی ہیں اس کی وہ چھت تھی۔ وعمده خشب النخل، اور جو اس کے پلر تھے وہ کھجور کے شاخ سے بنے ہوئے تھے، جو اس سے بنے ہوئے تھے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تھی اور اسی انداز میں تھی۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت اور خلافت آئی تو انہوں نے کچھ بھی زیادہ نہیں، جیسے تھی ویسے ہی رہنے دیا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ماڈل تھا نا ویسے ہی رکھا، چھت بڑھایا لیکن کھجور کی شاخوں کا ہی تھا، یعنی اس کے پتوں کا تھا، اور پلرز بڑھوائے لیکن پلرز بھی کس چیز کا تھا؟ وہی کھجور کی خشب کا تھا، لکڑیوں کا تھا۔ اور اسی طریقے سے دیواریں بھی بڑھوائی لیکن وہ بھی مٹی کے پتھروں کی تھی۔ پھر اس کے بعد جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگوں کی تعداد بڑھ گئی
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، دیواریں جتنی تھی وہ سب منقش پتھر کی بنوا دی. دیواریں کیا ہے، اچھے پتھروں کی بنوا دی. اور جو چھت وغیرہ تھا اس کو چولہا وغیرہ کرا دیا، مضبوط کرا دیا. اور اسی چھت کو جو ساگون کی لکڑی ہوتی ہے نا، ساج جس کو بولتے ہیں، اس لکڑی کا چھت بنوا دیا اور دیواروں وغیرہ کو چناگز وغیرہ کرا دیا. اس طریقے سے یہ پہلی مرتبہ بہترین انداز میں کیا ہے مسجد یہ کی گئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی تھی؟ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہو جاتی تھی تو آپ جب سجدہ کرتے تھے تو کیا ہے، پوری مٹی وغیرہ سب کیا ہے آپ کے پیشانی پہ لگی ہوئی ہوتی تھی. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والطین، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کیچڑ میں، آسان لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں، کیچڑ میں آپ سجدہ کر رہے ہیں. حتی رأیت اثر الطین فی جبہتی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مٹی کے نشانات اور کیچڑ کے نشانات کو کیا ہے دیکھا. مسجد بنانے والے کون تھے؟ طلق ابن علی الحنفی، یہیں سے گئے تھے، بالکل خرد کے پاس وہ جگہ تھی، وہاں سے وہ گئے ہوئے تھے. یمامہ جانتے، یمامہ قریب ہے نا، وہاں کے رہنے والے تھے. تو یہ کافی اسٹرانگ اور مضبوط انسان تھے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستری جو نہیں ہوتے بنانے والے بلڈنگ وغیرہ کو، وہ تھے. تو ان کو کافی ہنر اور سلیقہ تھا. یہ کہتے ہیں بنیت المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنائی. وکان یقول، اور اللہ کے پیغمبر کہا کرتے تھے، قربی الیمامیہ من الطین، کہ طلق ابن علی کو مٹی وغیرہ دو، وہ گارا اچھا بناتے ہیں، جو جوڑنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے نا وہ اچھا بناتے ہیں. تم میں سے سب سے بہتر بنانے والے اور مضبوط ہیں، تو تم لوگ انہیں دو تاکہ وہ گارا وغیرہ بنائے اور جوڑنے کا کام طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. اور اس طریقے سے یہ جو مسجد ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ایسے تیار کی گئی کہ کھجوروں کے پتوں اور اس کی شاخوں اور مٹی کے پتھروں سے کیا ہے پوری مسجد تعمیر کی گئی، جس میں اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی. اور گھر بھی جو تعمیر کیے گئے تھے وہ ایسے ہی تھے، بلکہ گھروں کو تو ویسے باقی رکھا گیا تھا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھروں کو دیکھ کر ایک عبرت حاصل کریں. لیکن ولید بن عبد الملک بن مروان کا جب زمانہ آیا تو اس نے کیا کیا کہ پورا توڑ پھوڑ کر کے مسجد میں شامل کر لیا. بہت سارے لوگوں کی رائے یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آپ کی بیویوں کے مکانات اور گھروں کو ویسے ہی باقی رکھا جائے تاکہ آنے والے لوگ یہ سوچ سکتے سمجھ سکیں کہ امام کائنات کس طریقے سے زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے. باقی اس سلسلے کی اور باتیں ہیں، ممبر بنانے کا معاملہ اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. تو خلاصے کے طور پر جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد وہی بنائی گئی جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی ٹھہر چکی تھی، اور یہ علاقہ بنو نجار کا کہلاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانی شروع کر دی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے بنفس نفیس شریک رہے، اور تمام صحابہ اس میں کیا ہے شریک رہے، حتیٰ کہ چند ہی دنوں میں مسجد تیار کر دی گئی. اور مسجد جن چیزوں کی بنائی گئی وہ کیا ہے، کھجور کے تنے اور کو پلر بنایا گیا، اور اس کے پتوں وغیرہ کو چھت بنائی گئی، اور مٹی کے پتھروں سے کیا ہے دیواریں اور بنیادیں بنائی گئی تھی جس میں نمازیں وغیرہ پڑھائی جاتی تھی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ جب دیتے تھے تو ایک کھجور کا ایک تنا تھا، اسی کا سہارا دے کر کے آپ مساوقات کیا خطبہ دیا کرتے تھے. اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ زبان سے آپ دعا پڑھیں جو اللہ کے پیغمبر نے سکھلائی ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، یا اسی طریقے سے الحمدللہ الذی وسق وسوغه
وجعل له الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. یہ دعا پڑھیں. پھر یہ ہے کہ آدمی کا دل دماغ سب کیا ہے شکر سے لبریز ہو. ایسا نہ ہو کہ دل میں یہ ہو کہ بھائی کون کہاں کتنی کرایا زبان سے آپ نے کہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو شکر کیا ہوتا ہے زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو اعضاء و جوارح سے بھی. ہر اعتبار سے آدمی اس کا اعتراف بھی کرے اور اس کو لوگوں کے سامنے کیا ہے بیان بھی کرتا رہے. ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کھانا اور پینا کیا انسان کی زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان اس پر بھی شکر گزاری نہ کرے تو کس بات پہ کرے گا. تو تمام چیزوں سے ہونا چاہیے. لیکن ظاہری چیز کیا ہے آدمی زبان سے وہ دعائیں پڑھ لے. اگر کوئی آدمی دعا جب تک یاد نہیں ہے اس کو اور یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو یہ شکر کا ایک ہے شکر اس کا ہوگا. لیکن اصل یہ ہے کہ جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ دعا پڑھ لی جائے. کیونکہ کھانا کھانے کے بعد دعا اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہے معاف ہو جاتے ہیں. آج جن لوگوں کا نام ہے کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے یا اچھا نمبر حاصل کرنے والے لوگوں میں سے وہ ابو عمر عابد ہیں جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. اگر وہ ہیں تو انعام لے جائیں. اور دوسرے احمد اللہ خان ہیں جنہوں نے 80 نمبر حاصل کیے ہیں. اور بھی نمبرات لوگوں نے حاصل کیے ہیں لیکن نمبرات اطمینان بخش نہیں رہے اس لیے آپ اس کو سنا کر کے فائدہ نہیں. جو کتاب چاہیں آپ لے سکتے ہیں. سوال شفوی آپ لوگوں سے کون ہے جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنا سکتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ روایت سخت ضعیف ہے. یہ روایت کیا ہے سخت ضعیف ہے. افسوس یہی کہ ہم لوگوں کو یہی سکھایا گیا تھا اور اس کے مقابلے میں صحیح روایات موجود بھی ہیں. تو آپ آئیے انعام لے جائیے اس شرط کے ساتھ کہ دوسری دعا جو ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا یہ دعا یا الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا یاد کر لیں. آئیے یہ دعا جو پڑھی ہے انہوں نے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ دعا نہ پڑھیں. ہم لوگ بھی ایک زمانے تک یہی دعا پڑھائی گئی تھی سکھائی گئی تھی تو پڑھتے تھے لیکن بعد میں علم ہوا کہ یہ ثابت نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح روایات اور صحیح دعائیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام کس دن قبا پہنچے اور کس دن قبا سے نکلے؟ پیر کے دن پہنچے. پیر کے دن پہنچے اور کس دن نکلے؟ جمعہ کے دن. جمعہ کے دن. آپ آئیے انعام لے جائیے. جو دور ہے وہ کیسے انعام لے سکتے ہیں؟ پاس میں آئیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں جو چاہیں گے. نبی علیہ السلام کس صحابی کے گھر میں مقیم رہے اور ان کا تعلق انصار کے کس قبیلے سے ہے؟ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے عابد بھائی تو آپ ٹھہر کر کے صحابی رسول کا نام تو بتائیں. ابو انصاری ابو انصاری ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ابو ایوب انصاری جی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس قبیلے سے تھے؟ وہ قبیلہ
چلے آپ کا نصف انعام ہے، آئندہ ہفتے میں لے لیجیے گا جب ملاقات ہو۔ آپ بتائیں نام ابو ایوب انصاری اور قبیلہ جو ان کا تھا بنو نجار سے تھے وہ، اور بنو نجار یہ نبی علیہ السلام کے دادا کے ننیالی ہوتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کا اصل نام کیا تھا؟ یہ تو ان کی کنیت ہے، نام کیا تھا؟ خالد بن زید یا زید بن خالد، خالد بن زید نا، لے لیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مکہ ہی میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا وہ مکہ ہی میں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکہ کی تھی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی وہ کہاں کی تھی؟ وہ مدینے کی تھی، بلکہ دادی نہیں، دادی کی والدہ، دادا کی والدہ، جو دادا کی والدہ، کیونکہ ہاشم جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہوتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم یہ چوتھے نمبر پہ، ہاشم نے نکاح کیا تھا مدینے کے اندر، اور پھر ہاشم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ رکھا گیا، اور جنہیں بعد میں عبد المطلب کہا جانے لگا، تو گویا عبد المطلب کا ننیحال یہ مدینے کے اندر تھا جو بنو نجار میں تھا۔ نبی علیہ السلام کا نہ ننیحال تھا نہ آپ کے والد کا ننیحال تھا، بلکہ آپ کے دادا کا ننیحال تھا، اور عرب وغیرہ میں رشتے جوڑے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو ماموں کہتے تھے، حالانکہ وہ ماموں تھے نہیں ان کے اصل، لیکن آپ کی والدہ کے خاندان سے وہ آتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سعد بن ابی وقاص کو ماموں کہتے تھے، بلکہ ماموں ہی نہیں کہتے بلکہ کہتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، فخر کرتے تھے۔ کسی کے پاس ایسے ماموں ہیں کیا؟ جبکہ وہ آپ کے حقیقی ماموں نہیں تھے، لیکن ماں ان کی والدہ کا جو خاندان تھا اس خاندان کے ایک فرد تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ان کو ماموں کہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی نبی علیہ السلام کے دادا کا ننیحال تھا مدینے کے اندر بنو نجار کے لیے۔ چلے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔